गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। पंजाब में सैलाब की वजह से अवाम शदीद परेशान है। एक जानिब सैलाब अवाम के जानो माल को बर्बाद कर रहा है तो दूसरी जानिब हुकूमती बेहिस्सी गरीब अवाम को मज़ीद बेयारो मददगार करती नजर आ रही है। मुल्क के अक्सर देहातों में अवाम अपनी मदद आप के तहत सैलाब से बचाव की कोशिशें करते रहे हैं। हुक्मरान अवाम की परेशानी को खाते में ना लाते हुए सिर्फ रस्मी दौरों में ही मसरूफ़ नजर आ रहे हैं। एक मुसलसल तनकीद भी हो रही है कि जो मुख्तलिफ दौरे हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से उनमें फ़ोटो सेशंस के ऊपर ज़्यादा ज़ोर होता है। सैलाब मुतासरीन को बचाने के लिए हुकूमत के पास मुनासिब कश्तियों का फुकदान है और ज़्यादातर इलाकों में लोगों ने हुकूमती मदद के बगैर महफूज मकामात तक रसाई हासिल की है। आप किसी भी सूबे को देख लें, चाहे वो सिंध की सूरत हाल हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हो, जो लोगों की शिकायत हैं वो बदरजा अतम मौजूद है। सैलाब मुतासरीन के लिए कहने को तो पंजाब हुकूमत ने चंद रिलीफ कैंप्स भी कायम किए हुए हैं। टाइम इन कैंप्स में रिलीफ के नाम पर भी आवाम को कह सकते हैं कि अंधेरे में ही रखा जा रहा है। रिलीफ कैंपों में वॉशरूम, खाने पीने और दीगर सहूलियात का फुकदान है। लोग वैसे ही इज्तनाब करें हैं वहाँ जाने से। आवाम की अक्सरियत इन रिलीफ कैंप्स में जाने के बजाय सड़क किनारे खुले आसमान तले रहते को प्रेफर कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन इस वक्त किस तरह से हुक्मरानों को पुकार रहे हैं, एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, लेट्स वॉच। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक ऐलान किया है, वो भी देखिए। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है और अब सिंध की वादियों में पानी अब दाखिल हो रहा है। ये जो तबाहकारी हुई है ये हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है और मौसमियाती जो चैलेंजेस हैं, मैंने मिनिस्टर जो क्लाइमेट चेंज है मैंने इनको जिम्मे लगाया। यू हैव टू कम अप विद अ प्रोग्राम। अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना, बट ही हैज टू कम अप विद अ रोड मैप। ज़राअत में जो उसकी नुकसान हुआ है वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। 1000 के लगभग पाकिस्तानी भाई बहनें बच्चे वो इस सैलाब की नजर हो चुके हैं। हजारों एकड़ पंजाब में जमीन जो है वो फसलें ज़ेर आब है। अब सिंध में जाना है। हम सब अल्लाह ताला से दस्त बदुआ है और खुदा करे कि सिंध में इसके नुकसान कम हो। ये मिलकर ही हम इस नुकसान का इजाला कर सकते हैं। तो इमरजेंसी फाइनली लगा दी गई है। दूसरी तरफ सवाल यह है कि सैलाब तो आ रहा है लेकिन उसके साथ जो तबाही है वो भी है, लेकिन अब जो आगे मामलात होंगे उनके लिए हम कितना तैयार हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ये कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से अहम फसलों के तबाह होने से खुराक का बहरान पैदा होने जा रहा है। लेट्स वॉच। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाद आज सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ का ये इक़दाम असम्बलियों से बॉयकॉट की जाने पहला कदम हो सकता है। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि वो अगला लहे अमल जल्द दे देंगी। लेट्स वॉच दैट। उन्होंने कहा कि अब मैं कह रहा हूँ सेनेट की कमेटियों को अब आप छोड़ दें। सारे सेनेटर्स जिन भी कमेटियों पर बैठे हैं सारी कमेटियों से रिजाइन कर दें। ये आज की उनकी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कमेटियों के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगला प्लान ऑफ एक्शन नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया। नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं अगला लाएमल दूंगा। अलीमा खान ने यह भी कहा कि फैमिली ने बानी के मुकम्मल मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त की है। बुशरा बीवी की तबीयत भी ख़राब है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सहाफ़ी को तशद्दुद बनाने के मामले पर तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील फाइनली दे दी है। पार्टी क़यादत सहाफ़ी पर तशद्दुद की वीडियो देखने के बाद कहा जा रहा है कि नईम हैदर पंचोता के हवाले से कोई एक्शन लेने पर भी गौर करी है। आज एक अपॉलजी भी आई चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान साहब की तरफ से, उन्हें भी देखिए। दिल खुदगरी से मुजाहरा करे, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात पे इस नहज तक ना पहुंचाए कि बात यहाँ तक पहुंच। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए था। हम इकट्ठा स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह। जो वक्त हुआ ये अनफॉर्चुनेट। मैंने तहे दिल से आपसे माजरत करनी कि ये वाकया अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ हम किसी सूरत किसी को नहीं उकसाते कि वो जर्नलिस्ट पे अटैक है। नईम हैदर पंचोता and इख्तियार वली खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू नईम हैदर पंचोता साहब, क्या आप भी माफ़ी मांगेंगे तल्ख कलामी पर? बहुत शुक्रिया फ्रिया, आपने मौका दिया जी। देखें, जो आज गौर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि इस मामले को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। यही बात अलीमा खानम ने वहाँ जाकर जब ये सारा मामला हुआ उस वक्त की, और मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर की कि मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप किसी साफ़ी के ऊपर तशद्दुद करें। ना मैंने कहा और ना ही अलीमा आपा ने कहा कि आप इसकी पिटाई करें। तो एक जो ये एक FIR के अंदर भी आपने देखा कि वहाँ लिखा हुआ था कि अलीमा खान और
نعیم حیدر بنجوتھا نے جو ہے وہ کہا کہ اس کو پکڑ کر مارو، تو ایسی تو کوئی ہم نے بات نہیں کی. جہاں تک بات ہے کہ وہ طیب صاحب جو ہیں انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. میں تمام ان کے ٹویٹس رکھ دیتا ہوں، جس طرح گالم گلوچ وہ کرتے رہے عمران خان صاحب کے بارے میں جو الفاظ بولتے رہے. اگر اجازت دیں ود ڈیو رسپیکٹ، کیونکہ آپ کا تو لا کا بیک گراؤنڈ ہے، یو نو دیٹ ویری ویل، کوئی لا میں ایسا ہے کہ کوئی آپ کی ناپسندیدہ ٹویٹس کرے تو آپ اس کی پٹائی کریں؟ دیکھیں، میں لائر ہوں اور میں نے لا کیا ہے، اور ہم کتابیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ کسی کو جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ گالیاں نکالیں یا اس طرح کی زبان استعمال کریں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی عزت کو کوئی للکارتا ہے نا تو پھر پڑھائی جو ہے وہ بالکل ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کے وہاں سنتے رہیں. عمران خان کی بہنوں کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں جو ہوا ان کے ساتھ؟ جی دیکھیں، جو میں نے گالی نکالی ہے وہ سارا یہ طیب کا کیا کرتا ہے، کیونکہ اس نے مسلسل 3 دن سے عمران خان صاحب کی بہن کو، میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا، 3 دن سے عمران خان صاحب کی بہن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. پہلے انڈوں کے ذریعے حملہ کرایا گیا، اور اس وقت بھی یہ موصوف وہاں موجود تھے. جب حملہ ہوا اس کے بعد بھی یہ سوالات کر رہے تھے. کم سے کم اگر آپ کو ابھی آپ نے خود ذکر کیا سچ اے سیزن لائر، سچ اے سیزن پولیٹیشین، سے آپ جج، جیوری، ایکسیکیوشنر کیسے بن سکتے ہیں خود ہی؟ آپ کیسے یہ بات یہاں پہ بیٹھ کے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اس نے ایسے کیا تھا اس لیے پہ موب نے اس کو مارا؟ آئی کانٹ ایون بلیو اٹ کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. میری گزارش یہ سن لیں کہ اس کے تمام جو ٹویٹس ہیں، اس کے بیانات ہیں، وہ جو مرضی لکھے ٹویٹ پہ، وہ جانے جو کہ اس معاملے میں ایکشن لے سکتے ہیں. میرا پورا جواب لے لیں تو پھر میرا خیال میں سوالات آپ کے حل ہو جائیں گے. دیکھیں، میں نے خود ادھر دیکھا کہ جب علیمہ خان نے جواب اسے دے دیا، اس کے باوجود وہ کیمرہ لے کر، مائک لے کر ان کے اوپر چڑھ دوڑے، ساتھ ان کے اور فیصل تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو جواب دے دیا. اس کے باوجود وہ پش کر کے انہوں نے، سمجھو آپ یوں کہہ لیں کہ دبوچ کے اس کا ٹول ہے، ہی کین یوز اٹ. وہ کوئی پستول تھوڑی ہے کہ آپ کہتے ہیں کیمرہ لے لیا یا ٹول لے لیا. اینڈ یس، جو مناسب ہے یا نامناسب ہے اس میں پھر ڈیکورم ہے کہ کس طریقے سے اس کو آپ نے منع کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں سے مارو. سن لیجئے نا، میں وہی بول رہا ہوں، عثمان، حسنین، مختار، ان تینوں کے موبائل ابھی تک واپس نہیں ملے. کتنا کوئی میڈیا نے آواز اٹھائی ہے؟ آج ٹاپک کے اندر کوئی آپ نے سوال کیا ہے؟ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، سوال کیا اب آپ ساری میڈیا کو جو صحافیوں کے ساتھ آج تک کیا گیا ان کے ساتھ کوئی سوال کیا ہے؟ آپ آہستہ آہستہ نیریٹو بنائے جائیں میڈیا کے خلاف، نفرت بھڑکائے جائیں میڈیا کے خلاف. اس کو کہا جائے گا کہ یہ صحافی ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صحافی کی صحافت کے کیا اصول ہیں. تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. تو یہ نہیں ہے طریقہ کار. With due respect, how can you decide کہ کون صحافی ہے کون نہیں ہے؟ Who are you to decide that? میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ PUFJ جو ہے وہ ادارہ ہے آپ کا، اور ایک کمیشن بنائیے. میں تمام حقائق لے کر آؤں گا اور ثابت کروں گا کہ کس طرح. یہ بڑی اچھی بات کی، لیکن اس سے پہلے کاش گالی نہ دی ہوتی، اس سے پہلے کاش پٹائی نہ کی ہوتی. اس سے پہلے اس سے کہنا کہ اس نے کیوں گالی دی ہے. عمران خان کے بارے میں وہ فتنہ عمرانی، کیا کہیں پر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ کیوں اس نے کہا؟ یہ صحافی کسی کو بغیر تو سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں، صحافتی کارڈ پہن کے آپ کسی کو بھی گالی دے دیں. So what I can get ہے، جو آج گوہر خان صاحب نے معافی مانگی ہے، اس سے آپ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں. So can we just now conclude sir؟ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو اوپینین کا پورا رائٹ دوں گی. میں تو اس طرح کے عناصر میں سے نہیں ہوں جو اوپینین کے خلاف ہو جاتے ہیں کسی کے. It's your بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں اس نے بولا کہ یہ بگوڑی بشرا بی بی بھاگ گئی ڈی چوک سے. بھائی کوئی صحافی ایسے کہتا ہے؟ بتائیں آپ. So what I gather is کہ گوہر خان صاحب نے جو اپالوجی کی ہے وہ آپ کے خیال سے غلط ہے. نہیں، انہوں نے یہی بات کی کہ تشدد جو ہے اس کو نہ ہم پروموٹ کرتے ہیں، نہ ہماری جماعت کا موقف ہے، نہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ تشدد ہونا چاہیے. اس نے گالم گلوچ کی اور مسلسل آ کے اشتعال دلا رہا تھا، مسلسل اس نے ٹارگٹ کیا بہن کو، جس کی ریاکشن کے اندر میں نے جا کر اس کو گالی جو ہے نکالی، بالکل نکالی گالی. لیکن یہ سارا کیا اس نے خود ہے، میں نے نہیں اس کو کہا کہ آپ آؤ، میں نے دعوت نہیں دی. اس کی ڈیوٹی سپریم کورٹ میں ہے اور وہ جان بوجھ کر ادھر اس نے گیا، اس سے پہلے بھی گیا کہ یہ سارا کچھ کیا جائے. عمران خان کا پیغام جو ہے اس کا تسلسل توڑنے کے لیے کہ وہ عمران خان کا پیغام ان کی بہن کیوں دیتی ہیں، کبھی ان پہ پرچے دیتے ہیں، کبھی ان کے بچوں کو اٹھاتے ہیں، کبھی پیغام کے درمیان لڑکی کو پلانٹ کرتے ہیں. صحافی اور جا رہے ہیں، مشکل حالات میں آپ کو کوریج دے رہے ہیں.
اب آپ کے خیال سے کوئی اور طریقہ نہیں تھا اس کو ہینڈل کرنے کا؟ لیٹس سے کہ یہ سب اس طرح سے ہو رہا تھا, یو ور دا گریف پارٹی ان دا بگننگ, اور کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے سے کہ تھپڑے مارے, مکے مارے. اچھا چلے ٹھیک ہے, میں نے کہا ہے کہ آئی ول گیو یو رائٹ ٹو یور اوپینین. میں تو نہیں کہوں گی کہ آپ نے کیوں کر دیا اور اب آ جائیں, اب غلط ہے, لیکن دیٹس یور اوپینین. اختیار علی خان صاحب, تشدد کو تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ تشدد ہونا چاہیے, وہ تو میں نے بھی بالکل کہا کہ غلط بات ہے, ایسا نہیں. شکر ہے آخر کار آپ نے کہہ دیا. آپ تو اس وقت سے اتنی دیر لگا دیں گے, لیکن مار پیٹ بھی جو سارا کچھ کیا گیا یہ ایک پلان کے تحت گیا کہ لوگ ان کو اشتعال ہے, لوگ ماریں, کیونکہ نقصان آپ کو غصہ آئے گا. ٹھیک ہے چلے, اگر پلان تھا تو یو واک رائٹ انٹو دا پلان. پھر بندہ ذرا انٹیلیجنٹلی کرتا دماغ میں تو نہیں ڈال سکتے کہ یہ ان کی بہن کو گالی دے رہے ہیں تو آگے سے تم نے چپ رہنا. میں نے تو نہیں انہیں کہا کہ گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے, کسی کو. چلے طیب نے خود ہے نا, یا اس کے پیچھے جو ٹیم تھی, ہینڈلر تھے سارے, یہ سارے ایک پلان کے تحت کیا گیا. اختیار علی خان صاحب, میڈیا کو ہمیشہ برا بھلا ہی کہا جائے گا, چاہے آپ گورنمنٹ میں ہوں چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں, بس میڈیا غلط ہے. سب سے پہلے تو میڈیا کی آزادی دیکھ لیں کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب اپنے لیڈر کا نام بھی لے رہے ہیں, اپنا موقف بھی پیش کر رہے ہیں. اس وقت ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, وہ وانٹیڈ بھی ہیں, اور کتنا پرائم ٹائم ان کو مل گیا اپنا موقف دینے کے لیے. تو میڈیا اس سے زیادہ آزاد اور کیا ہو سکتا ہے کہ وانٹیڈ لوگ جو ہیں وہ اپنا مدعا پیش کر سکتے ہیں. میں بات کروں گا طیب بلوچ کی. طیب بلوچ کی سب سے بڑی گالی یہ تھی کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے جائیداد کیسے بنائی. آپ تو بڑے تکڑے بنتے ہو نا دوسروں سے جائیدادوں کا پوچھنے کے لیے. تو وہ جو بندہ جس کی زکوٰۃ ہی ملینز آف ڈالرز میں ہوتی ہے, نواز شریف, آپ جو آپ کو گھر بھی بنا کے دیتا ہے, اسپتال بھی بنا کے دیتا ہے, اس سے تو پوچھتے ہو کہ منی ٹریل دو. اگر آپ کی لیڈر کی بہن سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے جائیداد کیسے بنائی اور شوکت خانم کے فنڈز آپ نے یہاں پہ ٹرانسفر کیے. لوگ پوچھ چکے ہیں, نیما خان سے بھی اور خان صاحب سے بھی, ابھی پہلے کبھی نہیں ایسا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر یہ اتنا ہی, یہ صرف میرے خیال میں ان کو برا اس لیے شاید لگا, یہ وہی بات تھی کہ جب خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان نے یہاں کے پیسے شوکت خانم کے لندن کسینو میں لگائے ہیں. عمران خان نے کہا تھا میں آپ کو نوٹس کروں گا, آج تک وہ نوٹس نہیں کیا. لیکن اگر ایک صحافی آپ سے سوال کر لے تو آپ کہہ دیں گے نو کومنٹس, میں نے اس پہ بات نہیں کرنی, آپ آگے چلے جائیں. لیکن جس وقت طیب بلوچ کو مار پڑ رہی تھی, عمران خان کی بہنیں بڑی مسٹیریس اسمائلنگ کے ساتھ وہاں پہ کھڑی تھی, وہ مسکرا رہی تھی, دیور لگ رہا تھا کہ دیور انجوائنگ دی سچویشن کہ اس کو مار, لیکن وہ مسکرا رہی تھی. آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک صحافی اگر سوال کرتا ہے آپ اس کو مارے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. ثنا مرزا تحریک انصاف کے جلسوں سے کوریج کرتے ہوئے روتے ہوئے گئی ہے. غریدہ فاروقی کے ساتھ کیا ہوا آپ نے دیکھا ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے. آج میڈیا کی آزادی ان کو یاد آئی ہے, ان کی حکومت میں ابصار عالم کو گولیاں لگی تھی. لیکن آپ کے اوپر بھی الزام لگتا ہے, آپ لگائیے کوئی الزام, میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں. یہ جو ابھی جس یوٹیوبر کا یہ نام لے رہے ہیں وہ کیسے گئے ہیں پاکستان سے, ان کا نام بھی نہیں لینا, مجھے بتا نہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا, میں نام نہیں لینا چاہتا. اگر یہ پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ کرنا ہے کہ کون صحافی ہے کون نہیں ہے صحافی, تو میرے خیال میں نہیں کرتا. وہ جو ان کے لیے بولتے ہیں وہ ان کے صحافی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ طیب بلوچ کے واقعے کے دن ان کی سوشل میڈیا نے کہا نہیں کہ وہ دونوں آئے ہوئے ہیں اور ان کو سبق سکھا کے بھیجنا ہے واپس. تو میرے خیال میں this is something what happened that was targetedly. وہ ٹارگٹ تھا. مجھے نہیں پتا اس میں نعیم حیدر پنجوتا کا کتنا کردار ہے. I'm really اگر ہوتا تو میں شاید ان کو بھی نہ اسپیئر کرتا. لیکن پاکستان تحریک انصاف بینگ اے پارٹی, پولیٹیکل پارٹی یا جو بھی آپ کہیں, انہوں نے یہ ٹھان کے رکھی تھی کہ طیب بلوچ کو مارنا ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے عمران خان کی بہن سے سوال کیا, وہ سوال چپتا سوال تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ پھر آیا, پھر اس نے سوال کیا اور وہ بھی چپتا ہوا. تو اس کو جو کیا اس کے ساتھ, اس کے سوالوں پہ کیا. میرے خیال میں اسی کو کہتے ہیں میڈیا کی آزادی پہ انہوں نے کتنے قدغن لگائے ہیں, فیصلہ قوم ہی کر لے. چلیں یہ قدغن گنتے گنتے پورا دن نکل جائے گا دونوں طرف سے. ہم ایک بریک لیتے ہیں and we will be right back.
اینڈ ویلکم بیک. نعیم حیدر پنجوتا صاحب, کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل بوائیکاٹ کی طرف ہی جانے کا سوچا؟ آپ کے خیال سے ایک اوپن فیلڈ نہیں مل جائے گی دوسری طرف؟ پہلے ہی اپوزیشن یقیناً نظر نہیں آ رہی, مشکل میں ہے, سو جب آپ بالکل ہی واک آؤٹ کر جائیں گے تو آپ اوپن فیلڈ دے رہے ہیں دوسری طرف کو. نہیں دیکھیں, انہوں نے بائیک آؤٹ نہیں کیا. یہ بائیک آؤٹ بیسیکلی میڈیا نے کیا تھا کل, اور آج جو ہے وہ جب انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا تو پھر انہوں نے کیسے ان سے بات کرنی تھی؟ میری ان سے بات ہوئی تھی. آپ علیمہ خان کی بات کر رہے ہیں, آپ علیمہ خان کا صحافیوں سے بات کر رہے ہیں. میں تو اسمبلی سے بائیک آؤٹ کی بات کری تھی, لیکن ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ نے کلیریفائی کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں آج انہوں نے اس لیے بات نہیں کی کہ وہ سمجھیں کہ میڈیا نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے, ان کی طرف سے نہیں ہے بائیک آؤٹ. بالکل جی, چلیے کلیریفیکیشن ہوگی. کل کریں گی وہ میڈیا سے بات, یا جب بھی نیکسٹ ٹائم ہوا؟ بالکل, وہ اگر کریں گے تو وہ کریں گی جی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اور اسمبلی سے قائمہ کمیٹی, جی بالکل, خان صاحب نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پہلے کہا کہ ہم استعفے دے رہے ہیں اور اگلے فیز کے اندر میں دیکھوں گا. اب اگلے فیز کے اندر آج انہوں نے کہہ دیا ہے سینٹ سے, اور اس کے بعد تھرڈ جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب پنجاب کے حوالے سے کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی یہ خود ہی میرے سامنے موجودگی میں آج سے 2 ہفتے پہلے یہ بات کی تھی کہ پہلے فیز میں ہم یہ کریں, باقی ہم نیکسٹ فیز کے اندر جا کے کریں گے. آپ کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہونے جا رہا ہے پارٹی سے؟ جی مجھے تو اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری ہونے جا رہا ہے. میرے تک کسی اور دوست نے بھی بھجوائی تھی ایکسپریس پہ, آئی تھنک وہ لگی ہوئی تھی, لیکن مجھے ایسا کوئی نوٹس نہیں ملا. تو جو تحقیقاتی کمیٹی ہے وہ کس پہ کمپرائز ہے, کیا ان کا مینڈیٹ ہے؟ نہیں دیکھیں, کوئی بھی کام جو ہے وہ پارٹی کے اندر جو ہے کسی حوالے سے کوئی اگر رولز کی وائلیشن کرتا ہے تو یقیناً پارٹی کی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور اس ممبر سے پوچھتی ہے. پارٹی رائٹ رکھتی ہے. اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ علیمہ خان کے ساتھ جو صحافی نے یا انڈا مارا گیا اور وہ سارا ٹھیک تھا, اور اس کے بعد جو ہے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا, اس کو زبان سے, میں نے تو زبان سے جواب دیا, تو وہ شوکاز بھیج سکتے ہیں, لیکن میرے تک ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. رائٹ. افتخار علی خان صاحب, 2010 کا سیلاب آیا, بے تحاشا نقصان ہوا, اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ ایریل دورے ہو رہے ہیں, ملاقات ہو رہی ہے. 12 سال کے بعد 2022 میں بھی یہی ہوا, اب 2025 میں بھی وہی ہو رہا ہے. ایک پرو ایکٹیو اپروچ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آپ اپنی فوٹو کھنچوانا کہ ہم وہاں پہ پہنچ گئے, وہ اس میں کیا بہت بڑی بات ہے؟ اچھا, میں آپ کو منطق بتاتا ہوں فوٹو کی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود 2010 کے فلڈ کا وکٹم ہوں. میرے گھر کی چھت کے اوپر 3 فٹ پانی کھڑا تھا. میں 3 دن اور 3 راتیں میں نے کھلے آسمان تیسری چھت پہ میں نے گزارے تھے. اینڈ دین آئی واز ریسکیوڈ بائی پاکستان آرمی. اس وقت کوئی کلائمیٹ چینج نہیں تھا. اس وقت یہ بلا کا کلاؤڈ برسٹ کوئی نئی چیز, یہ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. اب اس کے بعد آپ نے کہا ایریل دورے, مجھے بتائیے اب کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کوئی سوئم کر کے جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. اب بات ہے تصویر کی. آپ کی کیمپین پرو ایکٹیو, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر پرو ایکٹیو کیمپین نہ ہوئی ہوتی, فصلیں تباہ ہوئی ہیں, ایک فوڈ شارٹیج ہوگی, آگے پرائسز, ابھی آپ کو پتہ ہے ٹماٹر کتنے مہنگے مل رہے ہیں؟ مجھے آٹے کا بھی پتہ ہے, کتنے کے مل رہے ہیں, مجھے آٹے کا بھی پتہ ہے کہ آٹے کا ایک بیگ تقریباً مارکیٹ میں 3000 سے 3500 تک پہنچ گیا ہے, مجھے پتہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی بڑی آفت جو انپریسیڈنٹڈ سیلاب آیا ہے, کیا آپ اس کا کوئی مثال مجھے ماضی سے بتا سکتی ہیں؟ نو. 2010 کا فلڈ بھی ایسا نہیں تھا. اب مجھے یہ بتائیں کیمپین حکومت کدھر ہے؟ حکومت کو آپ دیکھیں, اگر حکومت نے یہ جو آپ اگر پنجاب کی بات کر رہی ہیں تو کون سا ایسا ضلع ہے جہاں تک ابھی میڈم چیف منسٹر مریم نواز خود نہیں پہنچی ہے, ان کی ٹیم نہیں پہنچی ہے, ان کا ایم پی اے نہ ہو, ان کا وزیر نہ ہو, ان کا کمشنر نہ ہو, ان کا ڈی سی نہ ہو, جو ان کی ایریگیشن کی ٹیم ہے وہ موجود نہ ہو, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی موجود نہ ہو. آپ سب سے پہلے جب فلڈ آتا ہے آپ اس کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کے پاس شارٹیج ہے, چیزوں کے مسئلے ہیں, یہ تمام معاملات ہیں. 100% کہیں بھی ممکن نہیں ہوتا, نیور. ایک قدرتی آفت ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے آتا ہے عذاب, اس کو انسانی مشینری پورے 100% نہیں کر سکتے. اٹلی آپ سے بہت زیادہ آپ سے زیادہ وہ اکوپڈ ملک ہے, چائنا کے پاس آپ سے زیادہ اکوپمنٹ ہے, امریکہ میں آپ کے پاس زیادہ اکوپمنٹ ہے, کیا وہ میٹ کر سکتے ہیں؟ نو. اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کر کیا رہی ہے. گورنمنٹ نے, آپ نے تصویر کی بات کی, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ
हुकूमत का काम ये होता है लोगों को रेस्क्यू करना, वहाँ से निकालना। आपको पता है कि हमारे लोग कितने रिलक्टेंट हैं। मैं खुद स्टक हो गया था अपने घर के ऊपर, अपना घर और अपने बाल बच्चे और नहीं छोड़ता, बड़ी मुश्किल से। फिर उसके बाद रास्ता खोलना होता है, फिर उसके बाद आपने मोबाइल कम्युनिकेशन लोगों की बहाल करनी होती है, और सबसे पहला काम यह होता है कि आप वहाँ की बर्बाद हुई बिजली का निज़ाम जो है उसको रिस्टोर करना होता है। जहाँ तक तस्वीर की आपने बात की, तो ये तो हम काम कर रहे हैं और तस्वीर आई है। और तस्वीर अगर मरियम बीबी ने कहीं दौरा ना किया होता, तस्वीर ना होती, तो आज मीडिया और सोशल मीडिया कह रहा होता कि वो किसी ज़िले में गई ही नहीं है। बट आई कम टू यू नईम हैदर पंचोता साहब, बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है इस बात पे कि खान साहब की तबीयत ठीक है, फिर कहा गया, पहले कहा गया ख़राब है, फिर कहा स्टेटमेंट आई ठीक है, अब मेडिकल चेकअप की बात हो रही है। एग्जैक्टली क्या वजह क्या है? देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का चेकअप जो है रेगुलर उनका होना चाहिए, और वो हम तकरीबन 1 साल से कह रहे हैं कि उनके कान और दांत जो हैं वो चेक कर लिए जाएं। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कहा कि मैंने कोई लंदन से इलाज कराना है या मैं कोई स्टाम्प देकर रेडी बैठा हूँ और मुझे बाहर भिजवाइए। किसी भी शख्स का, उनकी 70+ एज है, उनका वैसे भी रेगुलर अगर वो बाहर थे तब भी उनका चेकअप होता था, तो अब भी चेकअप उनका होना चाहिए। बुशरा बीबी साहबा की हद तक आज जो इतला मिली है वो ये मिली है कि उनको जो है वो इतने ज़्यादा उनको चक्कर आ रहे थे कि अदालत में भी उनसे बैठा नहीं जा रहा था। और ये बात उन्होंने जो है वो फैमिली, खान साहब की जो फैमिली है उनको उन्होंने भी आके की, यानी उनकी जो बहनें हैं, उसके अलावा जो बीबी की फैमिली है उनसे भी हमें पता चला है, उन्होंने बताया है कि उनके ऊपर सख्तियाँ जो हैं वो बरकरार हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला जा सके, क्योंकि बुशरा बीबी साहबा को टारगेट इसलिए किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, लेकिन उसके बावजूद वो पुरज़्म है और इस मुल्क की खातिर हर तरह की जो सूरत हाल है उसको फेस कर रहे हैं और किसी सूरत भागने वाले नहीं हैं। नंबर 2 बात, इन्होंने एक और बात की सैलाब के हवाले से हो रही थी, तो आज कुछ साथी वहाँ पर गए हुए थे, उन्होंने बड़ा कवर किया और उन्होंने बताया कि 2-2 लाख के ऊपर जो है कश्तियों वाले जो है उन्होंने कीमत लगाकर लोगों को रेस्क्यू किया। अब हर बंदे के पास तो 2 लाख नहीं है, लोग रोटी से वहाँ बैठे हुए हैं कि उनको रोटी नहीं मिल रही, उनको खाना नहीं मिल रहा, और आप 40 लाख लोगों को कैसे जो है उनका हल निकाल सकते हैं और कैसे आप उनको जो है सेव कर सकते हैं, कैसे उनके घरों को जो है वो आप महफूज बना सकते हैं। 15 के करीब उन्होंने कहा कि इधर जो है वो लाशें पड़ी हुई हैं, लोग जहाँ भाग हो गए हैं, और कई लोग जो हैं जिनके बारे में हुकूमत खुद भी बता चुकी है कितने लोग वहाँ इस सारे हादसे के अंदर चलेंगे। तो इसके लिए ये नहीं है, जी, इसके लिए ये नहीं है कि इनको पता नहीं था। अली खान साहब इस पे जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए ये तो आज रिपोर्ट हुआ है कि कश्तियों के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। इसको हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, ना ये हुकूमत की तरफ से किसी ने रेट लगाया है। ये तो हमारा अलमिया है कि जब जहाँ पे कोई आसमानी आफत आ जाती है ना, वहाँ पे लोग अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर लाशों की बात करें तो डजन्स ऑफ पीपल दे आर वहाँ पर बुनेर में बारी बरकम पत्थरों के नीचे, उस पे लोग बैठ के कहते हैं कि इस पत्थर के नीचे मेरी माँ है, इस पत्थर के नीचे मेरे बच्चे हैं। तो यार ये इस पर मेरे ख्याल में ये नहीं करने चाहिए। ये डर्टी टॉक्स और डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना, ये ना हो तो बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। इजराइल की जानिब से कतर पर हमला दुनिया को एक और जंग की जानिब धकेलने का मौजब बन सकता है। अगरचे कतर ने फिलहाल इस हमले की मजम्मत पर ही इत्तफाक किया है, ताहम कतर की जानिब से जवाब देने की तनबीह कर दी गई है। अमेरिका इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है, लेकिन एक ये सोच ज़रूर पाई जा रही है कि अगर अमेरिका इस वाक़े से लाइल्म था तो उसको उनके एतमाद की बहाली के लिए मुनासिब एक्शन लेना होगा। अमेरिकी सदर ने इस वाक़े पर नाराज़गी का इजहार किया है। लेट्स वॉच इट। कतर के वज़ीर आज़म ने इजरायली हमले की मज़म्मत करते हुए जवाब देने की तनबीह की है। उनको भी देख लें कि उन्होंने मज़ीद क्या कहा। हमास का कहना है कि इस वाक़े में खलील हया के बेटे शहीद हो गए हैं, ताहम अहम लीडरशिप महफूज रही है। उन्हें भी देखिए। आर्मी मीडिया ने इस वाक़े पर क्या तबसरे किए हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। BBC ने इस हवाले से तबसरा किया है कि इजरायली फ़ौज के हलकों में ये तशवीश पाई जा रही है कि शायद दोहा में हमास की सीनियर क़यादत को कत्ल करने की कोशिश नाकाम रही है। इस तशवीश की वजह यह है कि इतलात के मुताबिक इस हमले में जो अफराद हलाक हुए हैं उनमें हमास के बड़े रहनुमाओं के नाम शामिल नहीं हैं। इस हमले पर नागवारी का इजहार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने
قطر سے وعدہ کیا ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس وعدے کے تناسب میں کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کو حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کا دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دشمنوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے اور غزہ میں جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد بظاہر جنگ بندی کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے مطابق امریکہ کو قطر پر حملے سے متعلق معلوم نہیں تھا، جس کے باعث وائٹ ہاؤس کو اب مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ اسرائیل کی جنگ میں حمایت جاری رکھے گا یا خطے میں موجود اپنے ایک اہم اتحادی سے تعلقات کو بحال رکھنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی ٹی وی سے CNN کا کہنا یہ ہے کہ قطر پر فضائی حملے کے بعد اسرائیل پر تنقید میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادی اور ثالثی کردار ادا کرنے والے ملک پر حملے نے مغویوں کو رہائی کے لیے جو ڈیل تھی اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگین واشنگٹن پوسٹ ایک امپورٹنٹ اخبار ہے امریکہ کا، وہ یہ لکھتا ہے کہ قطر پر نیتن یاہو کے حملے نے اسرائیل کے آپشنز کو محدود کر دیا ہے۔ یہ اسرائیل کی غلطی ہے کہ ایک طرف وہ حماس کی لیڈرشپ کو ختم کروانے میں ناکام رہا تو دوسرا اس تنازع کو روکنے کے لیے محدود آپشنز میں سے ایک کو ختم کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکہ میں اسرائیلی سفیر نے کہا کہ اگر حماس کی قیادت قطر میں فضائی حملوں میں بچ گئی ہے تو ہم اگلی مرتبہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم پر ابھی تھوڑی بہت تنقید ہو رہی ہے لیکن ہم اس پر جلد قابو پا لیں گے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے حملہ کر کے ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اندھیرے میں چھوڑ دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس پر بہت ناراض ہیں کیونکہ انہیں اس حملے کی معلومات نیتن یاہو نے نہیں دی بلکہ امریکی فوج سے یہ معلومات ملی۔ ایسے ہی اسرائیل نے ایران پر حملے کے وقت امریکہ کو آخری لمحوں میں آگاہ کیا تھا۔ قطر کے سرکاری ٹی وی چینل الجزیرہ کے مطابق نیتن یاہو ڈیل کے چھوٹے سے امکان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اسرائیلی جن کے لوگ حماس کے پاس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قطر پر حملے کے بعد ان کی رہائی میں مشکلات پیش آئیں گی۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے نتائج نکلیں گے کیا اسرائیل اب ترکی اور سعودی عرب پر بھی خدا نہ خواستہ حملے کی طرف جا سکتا ہے؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ خورشید محمود قصوری ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ قصوری صاحب فار بینگ آن دا پروگرام۔ قطر امریکہ کا نان نیٹو اتحادی بھی ہے۔ امریکی طالبان مذاکرات بھی قطر میں ہی ہوئے تھے۔ قطر میں مشرق وسطیٰ میں ابھی بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ یہاں پہ حملہ ہو جانا کیا امپلائی کرتا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ آ گیا۔ امریکہ کو پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی اور جو گلف سٹیٹس ہیں ان کو بھی اپنی پوزیشن کا سر نو جائزہ لینا ہوگا۔ امریکہ کو تو یہ پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی کہ ایک ان کا میجر نان نیٹو ایلائی قطر ہے، ان کے بیسز وہاں ہیں اور جو سینٹ کام کا ایک بہت میجر آفس اس علاقے میں ہے اور یہ ایک قسم کا سوئٹزرلینڈ کہہ سکتے ہیں اس علاقے کا کہ یہاں ساری دنیا کے لوگ آ کے اپنے مسائل جو ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ایسی ٹیریٹری پرووائڈ کی گئی ہے جیسے یورپ میں سوئٹزرلینڈ تھی کہ یہاں طالبان ہوں، امریکن ہوں، پاکستانی ہوں یا اس میں اسرائیلی ہوں، حماس والے ہوں، تو اس لیے اس پہ جو حملہ ہے یہ ایک بہت ٹریچرس قسم کا حملہ ہے۔ جو پرانی جو جتنی بھی ڈپلومسی ہے وہ ٹرسٹ پہ بیسڈ ہے، دشمنوں میں بھی ٹرسٹ ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے تو ایک ان ریٹن لا ہے اور پاکستانی انڈینز نے عموماً فالو کیا ہے کہ جان بوجھ کے ایسے امریکی صدر اس حملے سے خوش نہیں ہیں۔ یہ ہم ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، پہلے بھی ایسا ہو گیا، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس حملے کا، جب ہمیں پتہ چلا تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ از اٹ پاسبل کہ اسرائیل بغیر امریکہ کو شامل کیے، بغیر بتائے اتنا بڑا سٹیپ لے لے؟ کیا امریکہ کو اب کیا ایکشن لینا ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ ان کو واقعی نہیں پتہ تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جانچنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے کہ امریکہ کو کتنا پتہ تھا، میں نے صبح جو مین مستند وہاں کے اخبارات اور جرائد ہیں، میں نے ایک تو اکانومسٹ میں تھی رپورٹ، ایک تھی گارڈین میں، پھر نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ، پڑھ کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک امپریشن یہ مل رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب، ایک تو بہت ہی خراب امپریشن ملا، کسی ایک بندے نے کہا کہ وہ ان کو
شاید انہوں نے اس لیے ڈسوشیٹ کیا ہے کہ حملہ فیل ہو گیا. آئی تھنک دیٹس ناٹ دا کیس. بٹ ایک بندے نے تو یہاں بھی اسپیکولیٹ کیا تھا کیونکہ بندے نہیں وہ شہید ہوئے جن کو مارنا چاہ رہے تھے, ان کی لیڈرشپ کو. اچھا, لیکن جو میرا امپریشن ہے وہ ان کو پڑھ کے, کیونکہ میرے پاس کوئی پرائیویٹ ذرائع تو نہیں ہے نا, جتنا انہوں نے لکھا ہے صبح سے میں دیکھا ہے, انلیس کوئی ابھی رپورٹ آ گئی ہو جو مجھے نہیں پتا, وہ یہی تھا کہ ٹرمپ صاحب کو شاید نہیں علم تھا اور شاید اسرائیلی مناسب سمجھا ہو کہ ان کو نہ ہی بتائیں تو اچھا ہے, بتائیں گے تو روک لیں گے. یعنی کہ عجیب و غریب ایک کیفیت تھی. اور جب پتہ چلا, اور وہ بھی شاید امریکن ملٹری کی طرف سے پتہ چلا, تو اس وقت وہ بمباری 10 منٹ سے ہو رہی تھی. یہ وہاں کے پرائم منسٹر نے کہا ہے. ایک اسرائیلی کا میں اور پڑھ رہا تھا, وہ بڑا حیرت انگیز قسم کا کامنٹ تھا. وہ یہ تھا کہ ہم کو بڑا غصہ ہے کہ امریکہ نے کیوں الرٹ کیا. ابھی خاک الرٹ کیا امریکہ نے, تمہارے تو بم پڑ رہے تھے جب انہوں نے ان کو بتایا ہے. لیکن ایک اسرائیلی کو یہ کامنٹ تھا کہ ہم یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کریں گے. اس لیے ایک کنفیوز سچویشن ہے. لیکن ایک بات بالکل کلیئر, اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں, کہ اتنی مجال ہی نہیں اسرائیل کی کہ وہ اس حد تک آگے بڑھ جائے جب تک اس کو امریکن گورنمنٹس کا یہ پتہ ہو کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو یہ آگے سے کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں دکھا سکتے. اب ایک سٹیج یہ آ گئی ہے کہ اسرائیل نے ان کو ایک قسم کا چیلنج کیا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اب دکھائے امریکہ. تو امریکہ کو ہاتھ دکھانا پڑے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بھی ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ پھر لوگ کہیں گے امریکن گارنٹیز کی ویلیو ہے بھی یا نہیں. تو اس پہ تو بہت بڑا ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. That is a very pertinent question کہ کیا امریکہ کی بات کو سیریس لینا ہے یا نہیں لینا ہے. مگر یہ بھی بتائیے گا کہ اب قطر کیا کرے گا. ہاں, گلف کوآپریشن کا ممبر ہے, لیکن گلف کوآپریشن نے تو ابھی تک اپنی ساری پالیسیز پہ بنیاد ہی ہے کہ امریکن گارنٹیز ہیں. ابھی امریکن گارنٹیز کی کیا ویلیو ہے اگر اس قسم کا اسرائیل نے کام کر دینا ہے. تو یہ ایک, میں نے اس لیے کہا تھا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یہ زیادہ دیر چھپے گی نہیں بات. ٹرمپ صاحب کو پتہ تھا, نہیں پتہ تھا, کتنا پتہ تھا, کب پتہ چلا, یہ چیز امریکہ میں تو ویسے بھی کچھ نہیں چھپتا. لیکن چھپے یا نہ چھپے, ان کے لیے تو حقیقت سامنے آ گئی نا گلف ریاستوں کے. اس لیے میں نے کہا جیو پالیٹکس جو ہے اس علاقے کی ایٹ سٹیک ہے, اور یہ ان کو بالکل اب سوچنا پڑے گا کہ ایک ہیجیمون بن رہا ہے. ان کو تو ایران پہ اعتراض تھا کہ جی وہ ہیجیمون بننے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے علاقے میں, عربوں میں, وہ کیوں دخل دیتا ہے. چلے وہ تو اب نہیں دخل دے رہا, اب یہ دخل دے رہا ہے. کیا یہ دخل بہتر ہے؟ تو یہ بھی سوچنا پڑے گا. کیا ایران کا دخل سے یہ اسرائیلی دخل بہتر ہے؟ ایران نے تو کبھی کلیم نہیں کیا, نہ اس نے نئے نقشے بنائے تھے کہ کون سے اس کے علاقوں پہ نظریں ہیں. انہوں نے تو نقشے بنائے ہوئے ہیں, جس طرح مودی صاحب نے بنائے ہوئے ہیں علاقے کے ملکوں کے بارے میں, انہوں نے تو بنائے ہوئے نقشے. تو یہ ایک قسم کی ری تھنکنگ ہوگی عرب ورلڈ میں, گلف میں بھی ہوگی کہ بھئی ایران سے ہم جان چھڑا رہے تھے, گلے پڑ گیا میں اسرائیل. اوکے, بٹ اب ابراہیمک اکارڈ کدھر ہے؟ کیا اس کے بعد بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر؟ اب کیا کریں گے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ؟ میں بیان دیکھ رہا تھا جو آیا ہے یو اے ای کا, بڑا سخت بیان ہے, اور اس میں شاید ٹریچرس کا لفظ استعمال کیا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے اب ان کے لیے بھی امتحان کی گھڑی آ گئی. بھئی آپ نے سب سے پہلے ریکگنائز کیا, اب آپ خود کہہ رہے ہیں ٹریچرس ہے گھڑی. اس سے پہلے آپ نے ان کو وارن کیا تھا, یو اے نے کیا تھا کہ بھئی ابراہیم اکارڈز کا فیوچر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لو آپ نے تو دیکھ لیا انہوں نے کیا کیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہے کہ ہر ملک کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی. اب اتنا نہیں ہے کہ لیپا لیپی جو مرضی ہو, گول مول باتیں ہو جائیں. تو یہ ایک لحاظ سے آئی ڈو فیل کہ دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ. سو مسلم امہ کا رویہ کیا ہے قصوری صاحب؟ صرف زبانی بیانات سے ڈیٹرنس ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی. ہاں, بڑا اچھا سوال ہے. یہ سوچنا پڑے گا. کیا آپ کا خیال ہے کہ نریندر مودی صاحب بڑے رحم دل آدمی ہیں؟ وہ تو آپ کا قیمہ بنا دیتے اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ وہ ان کی جو ان کے معاملات ہیں وہ پاکستان جواب نہیں دے گا. ان کو تو پتہ دندان شگن جواب دے گا پاکستان. اسی لیے الحمدللہ ہمارا ڈیفینس جو ہے سیف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نتیجہ کو غلط نکال لیں. ہمیں اپنے اندرونی مسائل تو ضرور حل کرنے ہیں, لیکن مودی سے آپ بچے ہوئے ہیں.
اور یہ جو ان کے پاس ہم سے 200 گنی زیادہ دولت ہے اور 200% کم آبادی ہے ہم سے، ان کو اب یہ سوچنا پڑے گا ہمارے گلف کے برادران کو کہ بھائی اسرائیل کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ کی اتنی طاقت، آپ کی اتنی دولت، آپ کا اتنا انفلوئنس، بلکہ اب تو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یو اے ای بڑا آگے جا رہا ہے، اور فائدہ کیا کہ جب چاہے اسرائیل آ کے چڑھائی کر دے. تو یہ تو اس قسم کی اب یہ سوچ روکی نہیں جا سکتی. ایک ہوتا ہے نا جب آ جاتے ہیں، میں گھڑی گھڑی ڈیفائننگ مومنٹ کیا جا رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں. یہ ہوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ اس نے کمپیل کر دیا. جس طرح اسرائیل نے حملہ کیا تھا نا اس پہ، ایران پہ، تو معاملات یہاں تک کلیئر ہوئے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اب اس آپے سے باہر ہو گیا ہے، اس پہ چیک کوئی نہیں رہا. چیک تھا ایران کے کو بے دست و پا کر دیا گیا ہے، اس کے جتنے اتحادی تھے ان کو بھی بے دست و پا کر دیا گیا، لبنان ہو یا شام ہو یا عراق ہو. تو اب یہ، اور واقعی اس کا نتیجہ نکلا، آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن کو وہ دشمن سمجھتے تھے یو اے ای اور سعودی عرب، ایران سے تو بہت زیادہ خطرناک ان کے لیے دشمن ثابت ہو رہا ہے اسرائیل. اور میں نے تو اس کو ہینڈل کیا. میں نے تو عرب فارن منسٹرز یہی چیز میں دیکھتا تھا، مجھے ہمیشہ کہتے جی ایران کیوں ہمارے معاملات میں دخل دے رہا ہے. اور ایران تو دخل دے رہا تھا، یہ تو کچھ اور کر رہے ہیں، یہ تو بم مار رہے ہیں. اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ رکے گا نہیں اسرائیل. نیکسٹ اٹیک کوڈ بی پولیٹیکل آفس آف حماس ان ٹرکی. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ریاکشن ہوگا ٹرکی کا؟ دیکھیے، اگر ٹرکی کے کسی ٹیریٹری پہ ذرا بھی کچھ آیا پھر سمجھے بہت بڑی جنگ ہو گئی. ٹرکی ایک نیٹو پاور ہے جس کے اٹ از ناٹ اے نیوکلیئر پاور بٹ اٹس آرمڈ فورسز آر مچ لارجر دین اسرائیل. اور وہ شاید فارورڈ موومنٹ ہوگی. وہ پہلا قدم ہوگا کہ اسرائیل نے وہ بہت بڑی غلطی کرے گا، لیکن ممکنات میں ہر چیز ہے کہ جب بندہ ایک گریک، ایک انگلش ہے، وہ کہا جاتا ہے انگریزی میں، وہ کیونکہ وہاں کافی گاڈز گریک میتھولوجی میں تھے، when the gods wish to destroy somebody they first make them mad. رائٹ. سو فرانس، برطانیہ اور بیلجیم سمیت 20 سے زائد ممالک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یو این جنرل اسمبلی میں وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کریں گے، فلسطین کو آزاد ریاست کی طور پر تسلیم کر لیں گے. اس کا کیا اثر ہوگا؟ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے. سوال یہ اس کے آگے کیا کریں گے؟ کیا وہ اعلان کریں گے کہ ہم نے اسرائیل پہ پابندیاں لگائی ہیں؟ کیا وہ یہ اعلان کریں گے کہ ہم ان سے ٹریڈ روک دیں گے؟ اگر وہ اعلان ہی نہیں کریں، کیا وہ اعلان کریں گے کہ اپنی ایئر سپیس روک دیا اور وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس کا اثر پڑے گا اگر یورپ کے اتنے ممالک اسرائیل کو، اس کو، پیلسٹائن کو ریکگنائز کریں. لیکن اب ایک سٹیج آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ لاتوں کے بھوت والی بات ہے. اب یہ جو ملک ہے، میں ویلکم کرتا ہوں جو کہہ رہے ہیں ہم ریکگنائز کریں گے، لیکن ان کو کچھ اس سے بڑھ کے کرنا پڑے گا. کیونکہ جس سے پالا پڑا ہے وہ نہ اس کو اخلاقیات کی پرواہ ہے، نہ انٹرنیشنل لا کی پرواہ ہے. تو وہ بدمست ہاتھی کی طرح جو راستے میں آ رہا ہے کچلتا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. بھارتی وزیر اعظم یو این کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے پہلے جانا تھا، اب نہیں جا رہے امریکہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ انہیں لگ رہا ہے کہ کہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ کچھ کہہ دیں ان کو؟ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو ملیں گے تو مصیبت ہے، نہ ملے تب مصیبت ہے. تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا غنیمت ہے نہ ہی جائیں تو اچھا ہے. حالات جو آج کل ہیں ان کو ذرا دیکھ لینے دیں کہ جو ٹریڈ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں ہندوستان کی، امریکہ کی، وہ کس جگہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے معاملہ. سو امریکی صدر نے یورپین یونین سے یہ کہا ہے کہ بھارت اور چائنا پہ 100% ٹیرف ہو. اگر یہ ٹیرف عائد ہو جاتا ہے تو پھر بھارتی اکانومی کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ بھارتی اکانومی کو تو بہت بڑا دھکا لگے گا، کیونکہ اگر یورپین یونین کے ساتھ جو ابھی جے شنکر صاحب پہنچے ہوئے تھے وہاں، وہ یہی تھا، ان کا خیال تھا کہ اب ہم یورپین یونین سے پینگے بڑھائیں. مجھے نہیں پتا وہ کیوں ان کو یہ غلط فہمی تھی. مجھ کو تو نظر آ رہا تھا
मेरा तजुर्बा है उसकी बुनियाद पर कि यूरोपियन यूनियन तो बहुत, यानी वो तो वाकई नाराज़ है। अमेरिका का सदर जो है उनका तो नहीं पता लगता, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, वो एक और पोजीशन। यूरोपियन यूनियन की बड़ी स्टडीड पोजीशन है कि जो अटैक है यूक्रेन पे, हम सब पे हमला है, तो वो कैसे इसको बख्श सकते हैं? इसलिए वो ज़्यादा डेफिनेटली ख़तरा है उस तरह से। खुशी किसोई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन एक आपको सीरीज़ ऑफ इवेंट्स नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है कि कोई प्लान नहीं है इसराइल का, उनका प्लान है, डिक्लेयर्ड है, और जहाँ तक उनकी एग्रेशन आपको अनचेक्ड होती हुई नज़र आ रही है वो मज़ीद बढ़ती ही चली जा रही है। सो ये सोचना कि ये खुद ही रुक जाएगी, ऐसे नहीं होने जा रहा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।